पाकिस्तान में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का ओहदा गुज़िश्ता कुछ अरसे से काफ़ी अहमियत का हामिल हो गया है। 2006 के मशहूर ज़माना मिसाक़ मईशत के नुक्ता नंबर 15 में ये बात रखी गई कि कौमी और सूबाई असेंबलियों में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फैसला अपोजिशन करेगी। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग के अपोजिशन लीडर चौधरी निसार अली खान इस कमेटी के चेयरमैन बने और उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को कई मामलात पर टफ टाइम भी दिया। इख्तिलाफात के बायस उन्होंने इस ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया था। इसी तरह नून लीग के दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह जैसे मंजे हुए सियासतदान ने यह जिम्मेदारी अदा की। अब इस ओहदे के लिए हैरान कुन तौर पर बानी PTI की तरफ से शेर अफजल मरवत का नाम सामने आया। शेर अफजल मरवत का नाम हुकूमत ही नहीं बल्कि कई गैर जानिबदार हलकों की जानिब से भी इसलिए तनकीद का निशाना बनाया गया कि शेर अफजल मरवत का कोई सियासी पस मंजर नहीं। खुद PTI के संजीदा हलके भी शेर अफजल मरवत की बातों को संजीदगी से नहीं लेते। अचानक एक पैराशूटर के तौर पर PTI में जंप करने वाले शेर अफजल मरवत के नाम पर अब फिर बानी PTI को यू टर्न लेना पड़ा है और अब हामिद रजा को इस ओहदे के लिए नामजद किया गया है। PAC की चेयरमैनशिप के मामले ने एक मर्तबा फिर PTI की सियासी इमेच्योरिटी को साबित किया है। बानी PTI अपनी सियासत के आगाज से ही बड़ी सियासी गलतियां करते आए हैं। 97 में सोलो फ्लाइट के जरिए इंतखाबात में उतर जाना, मुशर्रफ की हिमायत करना, 2008 के इंतखाबात का बॉयकॉट करना, 11 के बाद मुख्तदर हलकों के इशारों पर सियासी सिमत का तयन करना, 14 के धरने, 16 के लॉकडाउन, 18 में तुफैली हुकूमत का वजीर आजम बन जाना, अपोजिशन को फांसी लगाने की बातें करना, उस्मान बुज़दार जैसे नाअहल शख्स का तहफ़्फ़ुज़, अप्रैल 2022 के बाद कौमी असेंबली से बाहर आ जाना, फिर 2 सूबाई हुकूमतों को तोड़ देना, 9 मई और अब जेल में बैठ कर भी तल्ख बयानात देना, ये सब साबित कर रहा है कि 28 साल से सियासत कर रहे बानी PTI की सियासत में बिल्कुल कोई मैच्योरिटी नजर नहीं आ रही। यहाँ पर बुनियादी सवाल यही है कि चेयरमैन PTI की सियासी कम फहमी क्या इसी तरह उनको नुकसान पहुंचाती रहेगी या फिर उम्र के इस हिस्से में उनकी सियासी बलोगत का कोई इम्कान मौजूद है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत को समझते हुए उसी तरह के रवैये पार्लियामान में अपनाएगी? इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, इफ्तिखार अहमद, ज़ैगम खान और नुसरत जावेद साहब आज खास तौर पर हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत साहब आपके ज्वाइन करने के लिए। आप सबके लिए सवाल रखेंगे। शेर अफजल मरवत चेयरमैन PAC बनाने के फैसले पर यू टर्न, हामिद रजा मैदान में आ गए। बानी PTI की 28 साल सियासत, गलतियों पर गलतियां, यू टर्न पर यू टर्न। PTI को ज्यादा नुकसान किससे हुआ, गलतियों से या यू टर्न से? नुसरत जावेद साहब, ये दहाइयों की सियासत है बानी PTI इमरान खान की, इस वक्त जेल में हैं पर डटे हुए हैं, तल्ख तरीन बयानात देते हैं अपने सियासतदानों यानी कि सियासी मैदान में खड़े लोगों के लिए भी। क्या उनके लिए मार्जिन बढ़ जाता है सियासत करने का या कहीं ना कहीं ये गली तंग हो रही है? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा बीबी, लेकिन सबसे पहले आपसे मुझे एक गिला है कि आपने एक नहीं 2 है। गिला नंबर 1 जी, आपने मुझे मेरे प्यारे अजीज तर दोस्त हसन निसार साहब की स्टिप्नी के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। जब वो आपको अवेलेबल नहीं होती आप मुझे बुला लेती हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। आप मुझे उनके जलाल से महरूम रखती हैं, महफूज कर देते हैं। इस पे एहतजाज रजिस्टर वैसे शहजाद साहब नहीं, बिल्कुल नहीं, महफूज नहीं। हाँ। मैं उनके जलाल से तजल्ली हासिल करना चाहता हूँ। आप मुझे क्यों महरूम रखते? एक बात होगी। दूसरा गिला आपसे ये है कि आपने जो इंट्रो किया है उसमें कुछ इस तरह का तासुर दिया है जैसे बानी तहरीक इंसाफ उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ उनकी फैसला साजी की क़ुव्वत जो है, यानी उम्र को आपने थोड़ा सा, तो उस हवाले से मैं ज़रा उनकी उम्र की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो अब ये कि अगर सियासत जावेद साहब माजरा शायद मैं समझा नहीं पाई, उम्र बढ़ने के साथ मैच्योरिटी, संजीदगी और फैसले इंप्रूव होते हैं, मैंने शायद उस जाविये से कहा था। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब मैं आपको मैच्योर बात करता हूँ फिर, अगर आप समझती हैं तो। हालांकि देखिए, जो आदमी ये पोतड़ियां दा बिगड़ा हुए वो कितनी भी उम्र का होगा वो वैसे ही रहेगा जैसे शुरू से था। और अल्हम्दुलिल्लाह बानी तहरीक इंसाफ ने एक ही बात सीखी है, वो मैं जिद भी आवांगा, जिद भी आवांगा, जिद भी आवांगा। और सियासत जो है वो जिद नहीं लचक का तकाजा करती है। दुरुस्त। अब हम आते हैं इस बात की तरफ। आपका ये फरमाना बिल्कुल बजा है। देखिए
یہ جو جمہوریت جس کی میں اور آپ بہت یہاں پہ ڈھول بجاتے رہتے ہیں اور جس کی جدائی میں ہم ماتم کرتے رہتے ہیں، اس کا بنیادی کانسیپٹ جو منتخب پارلیمان کا ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے لگان وغیرہ لگا دیا کرتے تھے، جن کو ہم لوگ ٹیکس کہتے ہیں۔ تو اس سے جب بادشاہ کی منمانیوں سے لوگ تنگ آ گئے تو نعرہ چلا تھا جی، جس کی وجہ سے پارلیمان بنی تھی، وہ یہ تھا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپریزنٹیشن، یعنی صرف ہمارے منتخب کردہ لوگوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ ہم پہ مالیہ لگائے، لگان ہم سے وصول کرے، وہ طے کرے کہ ہمیں کتنے پیسے اپنی آمدنی میں سے دینا ہے۔ تو اب جو اس پہ جو بجٹ بنتا ہے، اس بجٹ کے حوالے سے کہ میرے اور آپ سے لیا پیسہ جو ہے وہ کیسے خرچ ہوا، تو اس کا حساب جو ہے میری دانش میں جی پارلیمان کی سب سے امپورٹنٹ کمیٹی جو ہے وہ ہے یہی آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اور اس کا چیئرمین ایک ایسے شخص کو بنانا یا تجویز کرنا جو کہ میری دانش میں وہ میڈ فار ٹک ٹاک ایک پولیٹیشین ہے جی۔ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بڑی رونق لگاتے ہیں، بڑے بانکے، یعنی ان کو دیکھتے ہی مجھے وہ ترچھی ٹوپی والا گانا یاد آ جاتا ہے، بہت اچھے، یعنی ان کی بڑی پریزنس ہے، لیکن وہ پریزنس جو ہے وہ سنجیدگی کا تاثر نہیں دیتی، وہ ٹک ٹاک کے کسی کریکٹر کا دیتی ہے۔ یہاں تو آپ کو ایک ایسا شخص چاہیے جس کو یہ پتا ہو کہ جی بجٹ کیا ہوتا ہے، پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے، اور جب اگر آپ نے ان کو ہٹانا بھی تھا تو ظاہر ہے کہ بانی کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہٹایا گیا، کوئی اور جو نام آیا ہے، جو نئے نام آئے ہیں وہ صاحب جو ہیں وہ بھی ان کی بنیادی جو ایکسپرٹیز ہے وہ عالم ہونے کی ہے، اور انہیں بھی کو پارلیمان میں ایسا تجربہ نہیں رہا۔ صرف میں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی آپ کے انٹرو سے مجھے ذرا اختلاف ہے جی۔ یہ بات بالکل درست ہے جی کہ جو انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا اس میں یہ تھا کہ اپوزیشن کا لیڈر جو ہے وہ پی اے سی کا سربراہ ہوگا، اور چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ سربراہ ہوئے تھے 2008 میں، لیکن بھی انہوں نے استعفیٰ میں اپنی جان کی امان پاتے ہوئے، کیونکہ وہ بھی بہت جلالی آدمی ہیں چودھری نثار علی خان صاحب، انہوں نے استعفیٰ اس لیے دیا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کچھ سوال اٹھے تھے جس میں راولپنڈی کے کچھ افراد کا ذکر آتا تھا، اور وہ ان دنوں اپنے عزیز از جان دوست جناب شہباز شریف کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کیا کرتے تھے کیانی صاحب سے، تو انہوں نے وہ اپنی دوستیاں اور محبتیں اور ملاقاتوں کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے استعفیٰ دیا تھا۔ کوئی حکومت سے اختلاف نہیں ہوا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو تحریک انصاف کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور شیر افضل مروت صاحب کا نام چلا کر جس طرح انہیں ایک دم سے ڈچ کیا ہے، یہ ایک بار پھر لوگوں کو یہ پیغام دے گا کہ بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ بس بادشاہی کر رہے ہیں، پارلیمانی سیاست پر توجہ نہیں دے رہے۔ کیا واقعی پارلیمانی سیاست نہیں کر رہے بانی پی ٹی آئی افتخار صاحب؟ کیونکہ گزشتہ روز چند صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، ندیم افضل چند، انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے خود عمران خان کو کہتے سنا جب وہ وزیر اعظم تھے اور یہ ان کی کابینہ کا حصہ بھی رہے کہ اپوزیشن کو پھانسی لگا دیتے ہیں۔ یہ اگر دعویٰ درست ہے تو کیا عمران خان واقعی ایک سیاسی لیڈر ہے یا پھر فاشسٹ ذہن رکھنے والے انسان ہیں؟ بڑا عجیب سوال آپ نے کیا، اور اس نے دیکھیں پہلے تو مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ آپ نے ایک قومی اسمبلی کے رکن کے بارے میں پیراشوٹر کا لفظ استعمال کیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ کل کسی بہت اہم عہدے پہ فائز ہو سکتے ہیں، جس جماعت میں وہ ہیں اور جس قائد کی قیادت میں وہ سرگرمیاں سیاسی سر انجام دے رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کس دن وہ کس عہدے پہ فائز کر دیا جائے۔ تو تھوڑی سیاسی اچیومنٹس بھی ہمیں ان کی بتا دیجیے۔ سیاسی اچیومنٹ تو یہی ہے کہ ایک پارٹی میں ہیں اور ابھی تک ہیں، ابھی تک موجود ہیں وہاں پہ، اور جو ان کی مرضی آتا ہے وہ کہتے ہیں، جو ان کو کہا جاتا ہے اسی کو آگے وہ بتا دیتے ہیں۔ اتنا با اعتماد آدمی ہونا بہت کم ہوتا ہے۔ چلیں پھر آپ نے طفیلی حکومت کہا، یہ میں اس پہ پروٹیسٹ کروں گا، کیونکہ کوئی حکومت طفیلی حکومت نہیں ہوتی۔ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کے اقتدار میں آنے کے طریقہ کار پہ ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے، اور ہم اس کو مناسب نہیں سمجھ سکتے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں غیر آئینی ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے گئے،
تو تفیلی کا جو لفظ ہے یہ ذرا بڑا لفظ ہے. معذرت کے ساتھ خود اس وقت جو وزیر اعظم تھے وہ بعد میں یہ کہتے رہے کہ مجھے ایسے سہاروں کے ساتھ باندھا گیا, مجھے ایسے لوگ ساتھ دیے گئے, مجھے پورا مینڈیٹ نہیں دیا گیا اور مجھے ایسی حکومت نہیں لینی. وہ خود اپنی غلطیاں تسلیم کرتے رہے کہ مجھے جو حکومت دی گئی وہ ایک کمزور حکومت بنا کے دی گئی. ایک کمزور حکومت ہونا اور توفیلی حکومت ہونا اور. دیکھیں نا سر ڈیپینڈنسی رہی نا ان کی. جن کے توفیلی تھے وہ تو آج ان کو مانتے ہی نہیں, نہ وہ ان کو مانتے ہیں. سر وہ تو پھر کسی کو, یہی تو سوال ہے میرا, غلطیوں پر غلطیاں اور یو ٹرنز پر یو ٹرنز ان کی سیاست میں. نہ وہ ان کو مانتے ہیں, نہ جو لے کے آئے دو سیاسی جماعتوں کے خلاف ایک ہیرو بنانے کے لیے, نہ وہ مانتے ہیں. تو پھر دونوں کے لیے توفیلی کا لفظ استعمال کرنا مناسب ہوگا, ایک آدمی کے لیے نہیں. بہرحال وہ ایک منتخب لوگ تھے, منتخب طریقے سے ان کو فارغ کیا گیا. اسمبلی میں ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا اور وہ وہاں پہ نہیں رہے. اب آپ کی سوال کی طرف آتے ہیں. یہ جو یو ٹرن کا کویشچن ہے, آپ شاید بھول جاتے ہیں اس پارٹی کے رہنما کا کہنا ہے کہ یو ٹرن ایک حقیقت ہے. ساری عمر ایک قسم کی پالیسیوں پہ نہیں چلا جاتا. پالیسیوں میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے. تو کوئی غلط بات تو نہیں کہتے. مطلب اگر آپ ان کے یو ٹرن کو پسند نہیں کرتے, اور اب تک کی تمام سیاست انتہائی کامیاب ہے ان کی یو ٹرن کی. لوگ ہر یو ٹرن پہ ان کے چاہنے والے ان کو داد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ذہین آدمی سیاست میں کبھی آیا ہی نہیں, اس سے زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک آیا ہی نہیں. دیکھا آپ نے اس کو جیل میں بھیجا اور اس کا وزن میں اضافہ ہوا, اس کی خوبصورتی میں بہتری آئی اور اس کے جم کرنے کے اوقات بھی بڑھ گئے. تو اتنا زبردست ان کی سیاست ان کے لیے راستے کھول رہی ہے. ریاست ان کے لیے راستے کھول رہی ہے, سیاست نہیں. میں ریاست کی نہیں, میں ان کی سیاست کی بات میں ریاست کی بات کر رہا ہوں کہ ریاست ان کو ایسے مقام پہ لے آئی ہے کہ جہاں پہ لگتا ہے کہ وہی ہیں, باقی کچھ بھی نہیں اس ملک میں. اور میں نے آپ سے سوال بھی رکھا تھا چند صاحب کا سٹیٹمنٹ کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا جب وہ وزیر اعظم. مائنڈ سیٹ تو ان کا یہ بھی سوٹ کرتا ہے پالیٹکس کو, ہماری یہی سوٹ کرتا ہے کہ میں سائیکل پہ جاؤں گا, دیواریں گرا دوں گا گورنر ہاؤس کی, اور میں جاؤں گا ہیلی کاپٹر پہ. تو سر وہ نے کہا اپوزیشن کو پھانسی لگا دیتے. میرا سوال یہ تھا, پھانسی لگانے کی خواہش تو بیچارے نے پتہ نہیں غلطی سے اظہار کر دیا. ویسے وہ چاہتا یہی تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی نہ ہو. کوئی وزیر اعظم بھی غلطی سے اظہار کر سکتا ہے. اظہار کرنا غلطی کر کے نا, ویسے چاہتا تھا وہ یہی تھا کہ کوئی بھی نہ یہاں پہ رہے, سب فارغ ہو جائے. کیونکہ جب وہ سعودی عرب کی گورنمنٹ کا حوالہ دیتے تھے, جب وہ چائنا کے گورنمنٹ کا حوالہ دیتے تو یہ خواہش یہ نہیں تھی کہ ویسے ترقی کریں گے یا ویسے مضبوط ہوں گے. وہ چاہتے تھے اپوزیشن یہاں پہ ہو ہی نہ. تو اپوزیشن کو پھانسی لگا دیتے تو کیا ہو جاتا, کتنا کو واویلا پاکستان میں دیتا. یہ سوچ اس کی ویسے اتنی بری نہیں تھی. اب وہ پھانسی ان کو تو لگا نہیں سکا. غلطیاں یا یو ٹرنز بقول آپ کے, انہوں نے سیاسی راستے کھولے ان کے کھولے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج بھی اس کے یو ٹرن کامیاب ہے. مجھے بہت افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے, مجھے کہنی نہیں چاہیے اگر میں ڈیپ تجزیہ کروں, لیکن وہ کامیاب ہے. اب ڈیپ کرنا نہیں چاہ رہے, سطحی تجزیہ کرنا ہے. ڈیپ نہیں کریں تو بہتر ہے آپ اس کو. اس کی وجہ ہے کہ یو ٹرن میں کامیابی ہے, مان جاؤ کہ ہے. آج ہم ہر پروگرام میں اس وقت پاکستان کے 10 ٹیلی ویژنوں میں اس کا نام لیے اور اس کی پارٹی کا حوالہ دیے بغیر آپ کے پروگرام نہیں ہو رہے. اور آپ کیا چاہتے ہیں, یہی اس کو چاہیے تھا, یہی ٹائم اس کو چاہیے, اور یہ ٹائم اس کو ہم دے رہے ہیں. یہی کامیابی ہوتی ہے سیاست میں. اور کیا ہے, جتنا وقت اس کو مل رہا ہے, لوگوں نے کہہ کہ یہی کامیابی ہے سیاست میں. آپ سوال نہ کریں کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. ڈیلیور کرنے کا سوال آپ لوگ کرتے ہی نہیں. 10 پروگرام روز ہوتے ہیں. میں تو کہہ رہی ہوں کہ ان کی سیاست کو کمزور کیا ان باتوں نے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں کیا, باتوں نے کمزور کیا. میں کہتا ہوں نہیں کیا. ہم تو سیاسی حکمت عملی پہ سوال. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اگری ٹو ڈس ایگری کرتے ہیں. ایک سیکنڈ ٹھہرو, حوصلہ. اس کی سیاسی حکمت عملی اتنی کامیاب ہے کہ ہر روز ہر چینل ان کو آپ کی رائے ہے. میری رائے نہیں ہے. آپ کا مال بکتا ہے اس کا نام لے کے. آپ اس کا نام لے لیں تو شاید آپ کی کریٹیکل انالیسس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے جو کیا ہے اس میں سے سیکھنا کیسے.